बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज की जो वीडियो है वो दर हकीकत एक बड़े ही ख़ास नुक्ते पर मैं बना रहा हूँ, और इसको बनाने की बुनियादी वजह क्या है वो भी आज आपके सामने रखूँगा। हमारी ज़िंदगी के अंदर हम कई गलतियां करते हैं, और उस गलतियों की बुनियादी वजह ये है कि इंसान कुछ फ़ैसले कोशिश करता है सही करने के, और वो सही करते करते गलत हो जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं। तो अपने इस चैनल की वजह से, फेसबुक के ग्रुप की वजह से, मेरी वीडियोस लोग देखते हैं, उसकी वजह से कई लोग जो हैं वो राब्ता करते हैं, और राब्ता करने के बाद जब वो अपनी कहानी बयान करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, तो सुनकर बड़ा अफसोस होता है। बहुत सारे लोग जादू जिन्नात का जो है वो शिकवा करते हैं, इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं कि हम इस चीज़ों से कैसे बाहर निकलें। बहुत सारे लोग हासदीन ने जादू किया हुआ है उस हवाले से बात करते हैं। बाज़ लोग ज़हनी मुआमलात के अंदर फंसे हुए, बाज़ लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि जिनसे बात करने के बाद उनकी रोज़ी रोज़गार के मामलात इस कदर तंग होते हैं कि सुनकर जो है वो बहुत ही अफसोस होता है। तो इन तमाम लोगों की बातों को आज अपने सामने रख कर आपके सामने एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ। आप उस नुक्ते को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और वो नुक्ता क्या है? देखिए, उस नुक्ते को बयान करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि देखिए, जादू जिन्नात आसेब के हवाले से मेरे इस चैनल पर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। आप उसमें से कोई सा भी अमल जो है वो कर सकते हैं। तमाम आमाल जो है वो तजर्बात की बुनियाद पर मुस्तनद हैं, कामिल हैं, बशर्त है कि आप इसको इस्तिकामत के साथ करें। वैसे आमलियात की किताबों के अंदर बेशुमार किस्म के आमाल जो हैं वो मौजूद हैं, रोज़ी रज़्क़ के हवाले से, जादू के तोड़ के हवाले से, जिन्नात से छुटकारे के हवाले से, रोज़ी रज़्क़ के वसत के हवाले से, और कई किस्म के मुआमलात। मैं उनकी बातें नहीं करता। मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो तजर्बात की रोशनी में बताई हैं, और वो तमाम चीज़ें मेरे अमल में रही हैं। इतना कुछ होने के बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी किताब से उठाया और आपको बनाकर दे दिया, ऐसा नहीं है। इल्मी तौर पर चीज़ें आपको एक दूसरी जगह से मिल ज़रूर सकती हैं, लेकिन वो जो असल बुनियादी बात है वो शायद आपको कोई ना बताए। हमारे इस माशरे के अंदर जो एक लफ्ज़ है दम करना, बड़ा आसान सा लफ्ज़ है जी। दम कर देते हैं या दम कर दो। मौलवी साहब के पास गए दम कर दें, किसी बुजुर्ग के पास गए दम कर दें, या नज़र बद लगी तो खुद ही सोचा कि मैं ही सूरह नास सूरह फलक पढ़ के दम कर दूं। ये नहीं मालूम कि दम होता क्या है, दम असरअंदाज कैसे होता है, और क्या आया मैं दम करने का अहल हूं भी या नहीं। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर इसकी पूरी वजाहत दी है, और यहां तक वजाहत दी है कि जो बंदे आपके सामने मौजूद हैं उनको दम कैसे असरअंदाज होगा, और जो बंदे आपके सामने मौजूद ही नहीं हैं उनको दम कैसे असरअंदाज होगा, और दर हकीकत दम है क्या। तो अल्फाज की एतबार से तो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन बुनियादी हक़ाइक़ जो हैं वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। मेरे इस चैनल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि मेरा आप पर कोई एहसान है, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि दर हकीकत बुनियादी मकसद ये है कि खैर को फैलाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे खैरें अता फरमाए, और दूसरों को दूसरों में खैर ख्वाही फैलाने का ज़रिया बनाए, गिरे हुए लोगों को उठाने का ज़रिया बनाए, मायूस लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाने का ज़रिया बनाए, जो लोग ज़िंदगी से तंग हैं उनकी राहत का ज़रिया बनाए, जो बेसुकून हैं उनके सुकून का ज़रिया बनाए। दर हकीकत मकसद जो है वो ये है। और कई बारहा दफ़ा मैंने ये कहा कि मेरा आपको बताना, आपका सुन लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि मेरा आपको बताना और आपका फिर उस खैर को आगे फैलाना, इस
کڑی کا، اس زنجیر کا حصہ بن جانا۔ ایک وقت آئے گا ہم نہیں رہیں گے، اگر ہماری ہم خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے تو خیر دنیا میں رہیں گی انشاءاللہ، ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے بعد جو خیریں رہیں گی اس کا اجر ہمیں ہماری زندگی میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اب آتے ہیں اسی موضوع کی طرف جی، وہ بنیادی نکتہ کیا ہے؟ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کتابیں ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں، وظائف ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف کسی کتاب کو اٹھایا، اس میں لکھا دیکھا کہ جی اگر شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ ایسے 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 کر کے پڑھ لیں۔ اب کیا کیا؟ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ واقعی میرے اسباب ایسے بننے لگے کہ میری شادی ہو گئی۔ تو میں نے کیا سمجھا کہ جی وہ جو فلاں کتاب تھی، میں نے اس میں سے یہ شادی کا وظیفہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 مہینے کے اندر اندر ایسے اسباب بنے کہ میری شادی ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک وظیفے سے آپ کو فائدہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ دنیا میں جتنے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کے ساتھ شادی کا مسئلہ ہوگا، آپ اس کو وہی وظیفہ دیں گے کہ بھئی یہ وظیفہ تو میں نے کیا تھا، اس کتاب میں لکھا ہے، بڑی مستند کتاب ہے، فلاں بزرگ کا وظیفہ ہے، یہ آپ بھی کر لو، آپ بھی کر لو۔ اب کیا ہوا؟ اس نے سنا، اچھا، اس نے کہا اچھا میں بھی کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں۔ اب کیا کیا؟ 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے۔ اول 6 مہینے بہت بڑی بات ہے، 2 مہینے ہو گئے، 2.5 مہینے ہو گئے، جی شادی نہیں ہو رہی، تو کیا ہوا؟ بدل ہو گیا، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، اب شکوے شکایت، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، اس سے مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، میری تو شادی کا معاملہ نہیں بنا، یا میرے روزگار کا معاملہ نہیں بنا، یا بندش کا معاملہ نہیں ٹوٹا، یا میرے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے، وہ نا اتفاقی نہیں ٹوٹی، یا دشمن کا وار ہے، وہ وار نہیں ختم ہوا۔ الغرض جو آپ کے تجربات ہیں، جب وہ آپ نے بتائے تو وہ حل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہوا تھا، اس کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ وظائف کا علم نہیں رکھتے ہیں، آپ ان اصول و قوانین کو نہیں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مستند کتاب ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت داتا صاحب کی ذات مقدسہ سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ شہنشاہ لاہور ہیں، آپ کو لاہور کی سلطنت حاصل ہے، آپ کا چرچ، آپ کا ڈنکا جو ہے وہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ تو پھر کیا کشف المحجوب پڑھ لینے کے بعد کوئی ایک اور داتا ہمارے پاس آیا؟ کیا کوئی ایک اور داتا پیدا ہوا؟ نہ کوئی داتا آپ کی ذات کے بعد آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی حضرت داتا گنج علی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو خلق کیا۔ اب اس روح کا نعم البدل نہ ان سے پہلے کبھی تھا، نہ اس وقت میں کبھی ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اس بات کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ میری روح کو تو اس سے فائدہ ہو گیا، باقی روحوں کو نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نہ تو وظائف کا علم رکھتے ہیں، نہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وظائف کی حقیقت کیا ہے، نہ دوسری بات آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ آ رہا ہے، جو بندہ پوچھ رہا ہے، وہ اس کا معاملہ وظیفے سے حل ہوگا، یا اس نے کوئی ایسی خوامی ہے جس کی وجہ سے معاملے میں رکاوٹ ہے، یا اس کا اپنا کیا عمل اس کے لیے بندش کا، رکاوٹ کا ذریعہ بنا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کسی سلسلے سے بیت ہیں، روحانی تربیت آپ کو حاصل ہے، بزرگوں کی طرف سے آپ کو اجازت حاصل ہے، آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، پھر بات الگ ہے۔ لیکن اگر آپ چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ نے اپنا تو فائدہ اٹھا لیا، لیکن آپ کی وجہ سے دوسرے انسان اعمال سے بددل ہو گئے،
دوسری ایک بات یہ کہ وہ بدگمان ہو گئے، ان کے اندر ان چیزوں کے خلاف بدگمانی پیدا ہو گئی کہ وظائف بیکار ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بندہ وظائف سے بدل ہو گیا۔ اب ایک انسان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ جاتا جائے گا، کیونکہ پہلا تجربہ خراب ہو گیا تو پھر اس کے باقی تجربات بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا ہوا کہ بالفرض میں نے بندش کی کاٹ کے لیے کتاب سے ایک عمل دیکھا اور وہ کاٹ ہو گئی، میں ایسا سمجھتا تھا۔ کاٹ ہو جانے کے بعد کیا ہوا کہ جب مجھے اس سے فائدہ ہوا، میں نے یہ سوچا کہ یہ بندش کا تو بڑا زبردست عمل ہے۔ اب کوئی بھی بندہ بندش کے حوالے سے مجھ سے سوال کرتا تو میں کہتا کہ میرے پاس تو یہ عمل ہے، آپ اس کو کریں، 3 دن میں بندش ختم ہو جائے گی، جادو جنات کی کاٹ ہو جائے گی۔ اب اس بندے نے جب وہ عمل کیا، اس کے عمل کی وجہ سے اس بندے کی جادو کی کاٹ ہو گئی، لیکن وظیفہ بتایا آپ نے تھا تو وہ جتنی نحوست اس کے اوپر تھی وہ آپ کے اوپر آ جائے گی۔ کیوں کہ ان تمام تر شیطانی اعمال کے پیچھے جناتی شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ فلاں بندے کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے، ہم اس پر قابض تھے، تو اب اس کو تکلیف پہنچاؤ، اب اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنو۔ اگر آپ اس بات کی دلیل مانگتے ہیں تو آپ اعمال کریں اور پھر اعمال کسی کو بتائیں اور پھر اس کا نقصان آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسری اس کی دلیل چاہیے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ عاملین حضرات کی زندگی کا مشاہدہ کریں۔ لوگوں کے جادو جنات کی کاٹ کرتے ہیں، اپنے گھر کے حالات بڑے ابتر ہوتے ہیں، لوگوں کی بے اولاد مرد و عورت کے لیے اولاد کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں سے اولاد ہوتی ہے لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں عاملین حضرات کی، عاملوں کی، فقراء اور صفیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، بزرگان دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ معاملہ ہے۔ میں عامل حضرات کی بات کر رہا ہوں جن کا پیشہ جو ہے وہ عملیات ہوتا ہے، جو ان کی زندگی کا یا روزگار کا گزر بسر اعمال پر ہوتا ہے، وہ ہدیہ لیتے ہیں۔ تو آپ ان کی اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لیں، وہ کس قدر ذہنی، روحانی، گھریلو، معاشی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو خود جادو جنات میں اور دیگر معاملات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود سے کوئی وظیفہ نہ کریں، خود سے کتاب سے دیکھ کے کوئی معاملہ نہ کریں، اور پھر خود سے کسی کو کوئی وظیفہ نہ بتائیں۔ آپ کا بتانا مزید آپ کے لیے پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، دکھ کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسی طرح کا یہ پورا قانون جو میں نے آپ کو ابھی سمجھانے کی کوشش کی، یہی دم پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک انسان کو ایک مرض ہے، آپ اگر نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن آپ دم کے قوانین روحانیہ کے عامل نہیں ہیں یا ان کے ان اصولوں کو جانتے نہیں ہیں، آپ دم کریں گے، آپ کے دم سے وہ بندہ تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر وہ دم کی نحوست آپ پہ اثر انداز اگر نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں کسی فرد پر ضرور بالضرور جو ہے وہ اثر انداز ہوگی، بچے بیمار ہوں گے، بڑا بیمار ہوگا، کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی تکلیف پیدا ہوگی۔ تو اپنے دم سے اس اثر کو وہی انسان ختم کر سکتا ہے جس کے ساتھ حکم ربی شامل ہو، اور حکم ربی یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ تجھ سے خیریں پھیلیں گی، تیرے بزرگوں کا تجھ پر سایہ ہے، تو سلسلوں سے جڑا ہوا ہے، آپ جب دم کریں گے تو آپ کے دم کا اثر ہوگا، وہ نحوست زائل ہو جائے گی۔ اگر وہ نحوست زائل نہیں ہوگی تو آپ اس کا طریقہ کار اس طریقے سے ایسے کریں گے تو وہ نحوست زائل ہو جائے گی۔ قوانین، اصول، ضابطے موجود ہیں، بشرطے کہ آپ اسے سمجھیں۔ میں نے اپنی زندگی کا اب تک جتنا حصہ بزرگوں کی خدمت میں لگایا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر رہا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، ان سے فیضیاب ہوا،
اور یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ان اصولوں کو نہ جان لیں، نہ کریں، اپنی ان تمام باتوں کے اختتام پر میں آپ کو 2 بنیادی اصول بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ وظائف نہ بتائیں۔ اگر آپ وظائف بتاتے ہیں آپ مشکل میں پھنس جائیں گے، تکلیف میں پھنس جائیں گے۔ ایسے وظائف جس کا تعلق جادو جنات کی کاٹ سے ہے، ایسے وظائف جس کا تعلق حاجت روائی سے ہے، ایسے وظائف جس کا تعلق دشمن سے نجات سے ہے، مسائل سے ہے، ایسے میں اب یہ نہیں کہہ رہا، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کو استغفار نہ بتائیں، اب آپ لوگوں کو درود شریف پڑھنا نہ بتائیں، اب آپ لوگوں کو کلمہ مبارک کلمہ طیبہ پڑھنے نہ بتائیں، آپ تسبیح فاطمہ سے منع کریں، آپ سورہ اخلاص، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن اعمال کا تعلق تقوی و طہارت سے ہے، جن اعمال کا تعلق روحانی پاکیزگی سے ہے، جن اعمال کا تعلق حب اللہ سے ہے، توکل اللہ سے ہے، رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع کرنے سے ہے، یہ تو خیریں ہیں، یہ تو پھیلانا ضروری ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے حاجت روا نہ بنیں، لوگوں کے مشکل کشا نہ بنیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان میں اسباب کا درجہ اختیار کریں۔ جو کام جس انسان کا ہے اس کی طرف اس کو رجوع دلائیں۔ اگر ہم آپس میں بات احادیث کی کریں تو نہ تو میں عالم دین ہوں نہ آپ عالم دین ہیں، تو اگر حدیث کا معاملہ آتا ہے تو آپ کسی عالم دین کی طرف رجوع کریں، یہ ان کا کام ہے، وہ آپ کو اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ وظائف نہ بتایا کریں، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ دوسری ایک بات یہ کہ خود سے دم نہ کیا کریں، آپ خود سے دم کریں گے آپ تکلیفوں میں پھنس جائیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایسی تکلیفیں جس کا تعلق جسم سے ہو، آپ روحانی تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ بے چینی میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ بے سکونی میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ سکون تلاش کریں گے، آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ان کے درمیان کہیں نہ کہیں یہ نقطہ لازمی آتا ہے کہ وہ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں اور اس سوچ سے بتاتے ہیں کہ وہ خیر پھیلا رہے ہیں، وہ امن پھیلا رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام پھیلا رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی باتوں کو سمجھنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بنیادی 2 باتیں ہیں، خدا را کسی کو وظائف نہ بتائیں۔ جو لوگ ان چیزوں کے ماہر ہیں، ان چیزوں سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کر دیں۔ کتابی وظائف سے ایک دفعہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس سے ہر انسان کو فائدہ ہو، کیونکہ آپ کا معاملہ الگ ہے، ہر انسان کا معاملہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے دم درود کرنے سے ایک دفعہ تو کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ کسی کو فائدہ ہو۔ اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں اور اس کا وبال آپ کے کندھوں پر آ جائے۔ میری ان باتوں کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی بات ہو، میرے اس چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے کال کر سکتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں، دم کا یا وظیفے کے حوالے سے بتانے کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہو، یا اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے سوال کر دیں، میرے رپلائی کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی جلد میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ بنیادی احتیاطی تدابیر آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، کوشش کریں ان باتوں پر مزید غور و فکری کرنے کی۔ جو باتیں میں نے بتائیں، میں اپنی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر تمام باتوں کا احاطہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہوں، تو بنیادی باتیں بتا دیں اور کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں آپ پر کہ آپ اس پر غور و فکر اختیار کریں، اور جو انسان جتنی غور و فکری اختیار کرے گا وہ علم کا اتنا ہی حصہ پا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔